अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF के तौर पर तकर्रुरी के बाद GHQ में तीनों मुसल्लह अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर भी इस तकरीब में शरीक थे। बड़ी अहम ये तकरीब थी और बतौर CDF अफवाज पाकिस्तान से सैयद आसिम मुनीर साहब ने आज अपना पहला खिताब भी किया है और मुल्क की तीनों मुसल्लह अफवाज की क़यादत अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के सुपुर्द कर दी गई है। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम मुश्तरका कमांड की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। और जब उन्होंने ख़िताब किया तो इस मौके पर उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की है और पाकिस्तान के दुश्मन, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान हो, चाहे वो फितनतुल ख़वारिज हो, उनको उन्होंने बड़ा सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने इस पैगाम में जो दो टोक पैगाम और सख्त पैगाम उनकी जानिब से आया है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और अब अफ़गानिस्तान के तालिबान को भी ये कहा गया है कि फितनतुल ख़वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक को आप मुंतखब कर लें कि आप किसके साथ हैं। जो दहशतगर्दी और जो मामलात हैं वो सब हमारे सामने हैं और इससे निमटने के लिए एक जामे हिकमत अमली की ज़रूरत थी। जो पहले हिकमत अमली अपनाई गई उस ऑब्वियसली हम सब ये जानते हैं कि कुछ ऑपरेशंस भी किए जा रहे थे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और वो अभी भी जा रहे हैं, एक बड़ी तादाद में किए जा रहे हैं ताकि दहशतगर्दी के अफरीद से पाकिस्तान को निजात दिलाई जाए। अब इस नए ओहदे के हवाले से हम बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों थी। और ऑब्वियसली जब हम ये देखते हैं कि जिन हालात का इस वक्त और जिन ख़तरात का हम शिकार हैं, तो फ़ौरी तौर पर एक ऐसी कमांड की ज़रूरत पेश आती है ऐसे मौके पर कि जो फ़ौरी तौर पर फ़ैसला ले और इन ख़तरात से निमटने के लिए अहम इक़दाम जो हैं वो किए जा सकें। आज का ख़िताब जो बड़ा अहम ख़िताब था, इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा दें। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला मार साहिबा, और लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं आगा इकरार हारून साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी और बतौर CDF आसिम मुनीर साहब ने आज पहला जो ख़िताब किया है फ़ौज पाकिस्तान से, बड़ा अहम ये ख़िताब है और उन्होंने ओहदा संभाला है तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। उन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों को जो एक सख्त पैगाम दिया है वो अपनी जगह पर बहुत अहम है। जी शुक्रिया नाहिद। आज पाकिस्तान के दिफाई सिनारियों में एक अहम दिन है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर CDF अपना पहला ख़िताब किया है, अफ़वाज पाकिस्तान को मुखातिब किया है, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो ख़तरात मंडला रहे हैं उनका ज़िक्र किया है और अफ़वाज पाकिस्तान की सलाहियतों को एक मरतबा फिर उजागर किया है। ये जो बतौर CDF आज उनका जो बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ संभाली है और बाकायदा तौर पर अपने दफ्तर में बैठे हैं, नए दफ्तर में, तो इसकी ज़रूरत पाकिस्तान काफ़ी मुद्दत से महसूस कर रहा था और दिफाई ढांचे में पाकिस्तान चाह रहा था कि हालात हाज़रा के मुताबिक और दुनिया के नए चैलेंजेस खुसूसन जो मल्टी वारफेयर्स का जो ख़तरात है उससे निमटने के लिए दिफाई ढांचे में तब्दीली लाई जाए और कानूनी और आईनी रस्ते का सहारा लेते हुए 27वीं आईनी तरमीम में CDF का ओहदा तख्लीक किया गया और ये फ़ैसला हुआ कि इस ओहदे के लिए सबसे ज़्यादा मौजू शख्सियत ज़ाहिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब थे और उन्होंने आज बाकायदा अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली है। अफ़वाज पाकिस्तान के तमाम कमांड ने एक मरतबा फिर अपने सिपह सालार पे एतमाद का इजहार किया है और आपने उनके ख़िताब का ज़िक्र किया तो वो उसमें दो पैगामात जो दो बड़े ख़तरात है, बैरूनी ख़तरात पाकिस्तान को दरपेश, उसके हवाले से उनकी वार्निंग समझनी चाहिए, खुसूसन भारत को भी और अफ़गानिस्तान को भी, खुसूसन तालिबान और वहाँ पे रोपोश जो जत्ते हैं टेररिज्म के और दहशतगर्दों के, उनको ये बात अब समझ में आनी चाहिए। तालिबान से एक मरतबा फिर अफ़वाज पाकिस्तान ने ये बात कही है कि या तो वो
فتنۃ الخوارج کا ساتھ دے یا پھر پاکستان کا چناؤ کرے، کیونکہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی کہانی جو ہے، طالبان اگر اسی طرح چلاتے رہیں گے، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کو برداشت کیا جائے یا سمجھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ مئی کا سبق اگر وہ بلانے پہ آئے ہیں یا بلانا چاہیں گے بھی تو وہ شاید نہیں بلا پائیں گے بہت مدت تک، اور اس دفعہ انہوں نے کہا کہ جواب مئی سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ بہت اہم خطاب تھی اور بہت تاریخی دن تھا پاکستان کے لیے، خصوصاً پاکستان کے دفاع کے حوالے سے یہ دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 1976 کے بعد فوج کے تنظیمی ڈھانچے میں بہت بڑی تبدیلی لائی گئی ہے، اور میرے حساب سے اور میری جو ناقص رائے ہے، یہ وقت کی ضرورت تھی۔ سی ڈی ایف کا عہدہ اور چین آف کمانڈ میں جو تبدیلی لائی گئی ہے، یہ دور جدید کے جو جنگی تقاضے ہے اس سے پاکستانی فوج کو مزید ہم آہنگ کرے گا، اور اس کے فائدے ظاہر ہے دفاعی طور پر پاکستان کو ضرور حاصل اوبویسلی ہم ہوں گے۔ اس کو دیکھیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے جو خطاب کیا یقیناً بڑا اہم خطاب ہے، اسی کے کچھ خطاب پہ میں چاہتی ہوں کہ مزید بات بھی کر لیں۔ دشمن کو بھی انہوں نے للکارا ہے، افغانستان میں چاہے دشمن بیٹھے ہوں چاہے ہندوستان میں بیٹھے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تھوڑی سی کچھ ٹیکنیکل چیزوں پہ بھی نظر دوڑائی ہے۔ اوور آل میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ اپنی رائے ہمیں دیجیے گا۔ نئے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام تاریخی اور ناگزیر یہ قدم ہے، اور بدلتے خطرات کے تناظر میں ملٹی ڈومین آپریشنز کو متحد نظام کے تحت مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، اور obviously جن حالات کا ہم شکار ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں، ہر انسان یہ جانتا ہے اس وقت پاکستان میں جو موجود ہے، تمام تر پاکستانی، کہ جو اس وقت دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور افغانستان کی جانب سے اور پھر اس کے ساتھ انڈیا کی جانب سے، اس سے بچنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی جو ہے، مربوط حکمت عملی، اس کی ضرورت تھی۔ شکریہ ناہید۔ 1971 میں ایک ضرورت محسوس ہوئی، اور اب مئی کے بعد دوسری، تو یہ ہماری جو دفاعی تاریخ ہے اس میں یہ دونوں مواقع خاص طور پہ یاد رکھے جائیں گے۔ 1971 کی جو جنگ تھی وہ ہمارے لیے کوئی بہت ہی خوشگوار نہیں تھی، اور اس کے نتائج نے بھی ہمیں دکھی کیا۔ اس جنگ سے یہ سمجھ میں آیا کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں انہیں جدید کمیونیکیشن سسٹم کی ضرورت ہے، اور اس جنگ کے بعد وہ سسٹم بہت جدید ترین سسٹمز تھے جو انسٹال کیے گئے۔ اس کا کریڈٹ اس وقت کی فوجی قیادت کو بھی جاتا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی جاتا ہے، جنہوں نے باہمی کوآرڈینیشن سے پاکستان کی فوج کو دنیا کی جدید افواج میں شامل کیا، جو کمیونیکیشن کے اعتبار سے عالمی دنیا کی بڑی طاقتوں کے ہم پلہ ہو گئی۔ صحیح۔ یہ 71 میں ہوا، اور یہ جو تجربہ مئی کا ہے، اس تجربے نے یہ بتایا کہ ایک جوائنٹ کمانڈ کی ضرورت ہے جو متحرک ہو، یعنی ایک کمانڈ کمیٹی پہلے بھی موجود تھی، لیکن عملاً جو آپ کا جو متحرک جنگ ہے، جو آپریشنز ہیں، اس میں اتنا زیادہ اس کا کوئی کردار تھا نہیں۔ اس جنگ نے اس ضرورت کو ثابت کیا، اور پھر آپ نے یہ دیکھا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ جو فوج، چاہے تینوں مسلح افواج اور خاص طور پہ بری اور فضائی افواج، ان کے درمیان ایک ایسا ربط باہم پیدا ہوا جو نظریاتی طور پر اور ہر اعتبار سے ہم آہنگ قوم کے جو مختلف اعضاء و جوارے ہوتے ہیں، جو بازو ہوتے ہیں، ان کے درمیان پیدا ہو سکتا ہے، اور اسی کوآرڈینیشن نے اور اسی باہمی تعاون نے ہمیں یہ فتح دلائی۔ اس کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جس تجربے کو ہم نے یہاں انجوائے کیا اس جنگ میں، اسے ایک باضابطہ شکل دی جائے، تو یہ اس کی باضابطہ شکل سامنے آ گئی، اور اب ظاہر ہے کہ دنیا میں جنگ کا نظام بدل رہا ہے۔ آئندہ کوئی جنگ ایسی نہیں ہوگی جیسے 54 کی جنگ تھی، آپ کو یاد ہوگا، یا جیسے 71 کی جنگ تھی، جیسے چھاتا بردار اتر گئے وہاں، یا جیسے سیالکوٹ کے بارڈر پر آ کر، یعنی ایک سیلاب انڈیا کے ٹینکوں کا آ گیا، اور پھر ہمارے بہادر سپاہیوں نے بم باندھ کر ان کے نیچے لیٹ گیا اور ان جنگوں کو اڑا دیا ہے۔
دنیا کی بہت بڑی جنگوں میں وہ جنگ شمار ہوتی ہے. لیکن اب اس جنگ کے بعد ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے, اس جنگ بھی ایران اور اسرائیل والی جنگ بھی, ان دونوں جنگوں کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے جنگ کا مزاج ٹیکنالوجی نے بدل دیا ہے. اب کسی اور طریقے کی جنگ ہوگی, اس میں فورسز کی باہم کوارڈینیشن کی بھی ضرورت ہوگی اور تیز رفتار فیصلوں کی بھی ضرورت ہوگی. تو یہ جو جنگ ہے, یہ جو فیصلے کیے ہیں پاکستان نے, اور یہ ایک فیلڈ مارشل کی قیادت میں جو ایک یعنی ہم نے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کیا ہے اور جو ایک ادارہ وجود میں آیا ہے, وہ نہ صرف ان 3 افواج کو مشترکہ کمان فراہم کرے گا بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ کی اسٹریٹجک کمانڈ بھی اور آپ کی وہ جو میزائل فورسز بھی وجود میں آئی. تو یہ آپ کی اب 5 فورسز ہوں گی, اور 5 فورسز کسی بھی ملک میں ہوں, ظاہر دنیا کے مختلف ملکوں میں ایسی تجربات ہو گئے, تو ان کو بہت ضروری ہے کہ ایک کمانڈ اور ایک پالیسی کے تحت وہ متحرک ہوں, تاکہ یونیفائیڈ ایک یعنی اٹیک بھی ہو, ڈیفنس بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ ہر ادارہ اپنے اپنے راستہ دیکھ رہا ہو. تو یہ اس کے لیے ضروری تھی. اور باقی اس معاملے کو لوگوں نے اور خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ممالک نے بھی سمجھا کہ شاید یہ ہماری کمزوری بن جائے گی, لیکن یہ ایک طاقت کا مظہر بن کے ابھرا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ طاقت کا جو مظہر ہے یہ ہمارے پڑوسیوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا جو ہمارے دشمن ہے, اور ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا جو اسے بنیاد بنا کر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے شنیلا, انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے, اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی زیادہ تیز اور شدید ہوگا. اس سے پہلے بھی مختلف مواقع میں سے پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے تو جو پہلے آپ کے ساتھ ہوا اس کا ایک ٹریلر سمجھیں, مزید جو ہے ابھی فلم باقی ہے, تو آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ جو ہے تیز اور شدید رد عمل کے ساتھ نمٹا جائے گا. بہت شکریہ ناہید. ناہید, جو مئی کی جنگ ہے نا, اس نے کافی حد تک بھارت کو سمجھا دیا ہے کہ پاکستان کتنا طاقتور ہے اور پاکستان کس طرح اپنی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کر سکتا ہے. جو انڈیا تھا وہ مئی سے پہلے غلط فہمی کا شکار تھا. اس کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم دنیا کی چوتھی بڑی قوت بننے جا رہے ہیں, اس خطے کے اندر ہماری ہیجمنی جو ہے وہ قائم ہو جائے گی, ہمارے پاس بڑے جدید طیارے ہیں, جدید ہم اسلحے سے لیس ہو چکے ہوئے ہیں, بڑے ہم نے تجربات کر لے میزائل وغیرہ کے, تو اب اگر ہم یہ ایک فالس فلیگ کریں گے, پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے, تو ہم ان کی اکانومی کو بھی ڈیمیج کریں گے اور ہم دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیں گے کہ پاکستان بڑا کمزور ملک ہے دفاعی لحاظ سے. لیکن جو مئی میں ہوا وہ انہوں نے ان کی توقعات سے برخلاف ہوا, اور ان کو سمجھ آیا کہ نہیں, پاکستان ایک قیادت کے تحت متحد ہے, ہماری تمام فورسز جو ہے متحد ہیں, ان میں آپس میں کوارڈینیشن ہے, پلاننگ کے ساتھ مل کے جو جواب دیا پھر دنیا نے اس کو دیکھا. اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں, آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھ لیں کہ وہ ہر دوسرے دن اس جنگ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہر وقت فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کے اندر پاکستان نے یہ ایک جنگ جو ہے وہ جیتی ہے, اور اب انڈیا کو بھی سمجھ آ گئی. آپ دیکھ لیں اس کے بعد چاہے وہ جب اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یا اپنے ووٹ بینک کو مطمئن کرنے کے لیے, جو وہاں پہ ایک انتہا پسند ان کے فالورز ہیں جو جنگی جنون میں مبتلا ہیں, ان کو مطمئن کرنے کے لیے جو مرضی گیدر بھبکیاں دیں یا جس مرضی جس قسم کے نعرے لگائیں, لیکن وہ اب سوچتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں. اسی وجہ سے وہ پراکسی وار کے اندر جا رہے ہیں نا, بلوچستان میں بی ایل اے کو سپورٹ کر لیں یا افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر لیں, لیکن وہ ڈائریکٹ حملے کے بارے میں اب نہیں سوچ رہے. حالانکہ جب ابھی یہ بہار کے الیکشن تھے, بہت سے خدشات تھے کہ شاید یہ اپنی جو مقبولیت کو زیادہ بڑھانے کے لیے یا اندرونی طور پہ جو اس کو سیاسی طور پہ ٹف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے, کیونکہ ہر دوسرے دن تو ان کی پارلیمنٹ کے اندر ان سے سوالات ہو رہے تھے, تو کوئی نہ کوئی ایڈونچر پاکستان کے اندر وہ کرے گا, لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی ہے. تو یہ آج جو بات کی ہے فیلڈ مارشل نے, بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہم تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں. آج بھی انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ پاکستان کے اندر آئے ہوئے ہیں. دنیا کے جو ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اب
सरमाया कारी करना चाह रहे हैं, तिजारत करना चाह रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सरमाया कारी करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को वहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं अपने मुल्कों के अंदर। हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी बेहतर जा रही है। हम नहीं चाह रहे कि हम किसी फसाद के अंदर पड़े, हम नहीं चाह रहे हम किसी जंग के अंदर जाए, क्योंकि हमने अपनी मुल्क को बेहतर करना, उसकी मैशत को बेहतर करना। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करें या पाकिस्तान को खुद मुख्तारी को चैलेंज करें तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। अब आप जैसा करेंगे उससे ज्यादा आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि अब एक तमाम फोर्सेस एक कमांड के तहत मुत्तहिद हो चुकी हैं, बरकरारी से फैसले होंगे, बहुत जल्दी आपको जवाब मिलेगा और आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान मुत्तहिद है और पाकिस्तान पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। अच्छा, इकरार साहब जो बात उन्होंने की है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का अज़्म भी दोहराया है और उनका ये कहना था कि किसी को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत, कौमी अज़्म को आज़माने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर एक बड़ा अहम जो इस खिताब के दौरान उन्होंने गुफ्तगू की, फितनतुल ख़वारिज के हवाले से जो बात की है और अफ़गानिस्तान के तालिबान रजीम को जिस तरह से उन्होंने कहा है, बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने चीज़ों को वाज़ेह किया है कि या तो आप पाकिस्तान को चुन लें और या फिर आप जो फितनतुल ख़वारिज हैं और वहाँ पर जो फोर्सेस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त काम कर रही हैं, दहशतगर्दी कर रही हैं, या फिर आप उनको चुन लें। अब ये वक्त आ गया है कि दरमियान की जो कोई पॉलिसी है वो नहीं चलेगा। जैसे साफ़ी साहब ने कहा कि आधा तीतर आधा बिटेर, अब ये मामला नहीं होगा। अब आपको कोई फ़ैसला करना पड़ेगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया नहीं साहिबा। ये आप सब दोस्तों ने बहुत इन डेप्थ और डिटेल जो बात कर ली है, और जो आपने मुझे क्वेश्चन थ्रो किया है, एक्चुअली मेरे मुताबिक आज की जो स्टेटमेंट रिलीज हुई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, और वो है अफगानिस्तान को मैसेज। जी, बहुत सारी बातें और भी हुई होंगी लेकिन रिलीज वही होती हैं जिनको रिलीज करना होता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये वाली लगी है कि पूरी आप कह सकें कि हमारी जो पाकिस्तान की नई कमांड का आज जो पहली मीटिंग थी, उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक ये था अफगानिस्तान को मैसेज कि आप अब फैसला कर लें कि आपने पाकिस्तान के साथ रहना है या आपने फितना और खारिज, फितना और हिंदुस्तान, टेररिस्ट के साथ रहना है। तो ये मेरा ख्याल ये है कि इस मैसेज के बाद तो बात पीछे कुछ रह नहीं जाती है। और वो जो बातें हो रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि जी अभी तक निगोशिएशन जारी है, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 वो चल रही होंगी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आप अवाम ने, कौम ने और रियासत ने एक फैसला कर लिया, एक ट्रैक होगा, और वो ट्रैक ये है कि या तो आप टेररिस्ट के साथ दोस्ती रख लें और उनको अपने घर में रखें, या फिर पाकिस्तान के साथ आपकी दोस्ती हो। दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती हैं आप। सही है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और जो हम दहशतगर्दी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और आज अहम तकरीर की है आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान के बतौर CDF, पहले CDF और पहले खिताब था, उसमें दहशतगर्दी के हवाले से और फितनतुल ख़वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान को जो बड़ा अहम पैगाम दिया गया, बड़ा सख्त पैगाम दिया गया, उसी के तनाजुर में जो अगला हमारा मौजू है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो फिर चीज़ें हमें मज़ीद क्लियर हो जाती हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है, जिसकी वजह से ये सारी जो है वो चीज़ें तब्दील हो रही हैं। एक बड़ी जो रीस्ट्रक्चरिंग की गई है। आज की खबर यह है कि CTD ने जो है पंजाब ने एक बड़ी कार्रवाई की है और रॉ से मुंसलिक 12 दहशतगर्द जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। और CTD पंजाब ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जो 12 दहशतगर्द आज गिरफ्तार किए हैं, ये उनके पास भारी मिकदार में असला मौजूद था, बारूदी मवाद मौजूद था, फिर हसास मकामात की तस्वीर उनके पास मौजूद थी, वीडियोज़ बरामद हुई हैं जिससे वो निशाना बनाना चाह रहे थे। और इससे ऑब्वियसली सारी चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक मेले की तस्वीर, एक मदरसे की तस्वीर उनके पास थी, वीडियोस और लोकेशंस भी जो हैं वो भी मिली हैं। गिरफ्तार अफराद का मकसद ये बताया जा रहा है कि पंजाब में इसी खौफ व हरास फैलाना, दहशतगर्दी करना, इनकी शनाख्त भी हो गई है। लंबी चौड़ी बात है, हमारे पैनलिस्ट इस पर ज़्यादा बात करेंगे, उनकी तरफ इसको हम लेके जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है कि पंजाब के मुख्तलिफ मकामात, फैसलाबाद इसमें शामिल है, बहावलपुर इसमें शामिल है, कि इन इलाकों में ये जिस तरह से दहशतगर्दी करने की कोशिश की जा रही थी,
لاہور، فیصل آباد اور بہاولپور، یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی چیز تھی اور ممکنہ ایک بڑا تباہی کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جس سے سی ٹی ڈی کی فوری کارروائی کی وجہ سے یہ ممکنہ تباہی جو ہے وہ ہونے سے بچ گئی ہے۔ اور اب اگر اس کو ہم جوڑ لیں، ایک اور خبر ہمارے پاس موجود ہے، اور یو این کی جو امریکہ کی جو آڈٹ رپورٹ ہے، بین الاقوامی ایک ادارہ ہے سگار جو کام کرتا ہے یو این کے انڈر، اس کے مطابق جو پاکستان ہمیشہ سے دنیا بھر کو یہ بتاتا رہا ہے کہ جو اسلحہ ان کے پاس موجود ہے ٹی ٹی پی کے پاس اور دیگر جو فتنۃ الخوارج کے پاس، وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اس رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور یہ اسلحہ جو ہے 7-8 ارب ڈالر کا اسلحہ ہے، جدید قسم کا یہ اسلحہ جو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے اور اپنے خدشات کا اظہار کرتا رہا ہے، پوری دنیا کو بتاتا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اور وہاں پر چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کا جو سٹانس ہے اس کی تصدیق بار بار ہوتی ہے، بارہا مختلف رپورٹس آتی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے اور وہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ اوبویسلی اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان جن خدشات کا اظہار کرتا ہے وہ ثابت نہ ہو، وہ ثابت ہوتی ہے۔ اب ان چیزوں کو روکنے کے لیے انہیں چاہیے کہ اقدامات کیے جائیں۔ میں صافی صاحب کی طرف آؤں گی، اور یہ جو سی ٹی ڈی پنجاب نے ایک بڑی کارروائی کی ہے، صافی صاحب اس کے حوالے سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ بات پھر ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ جو ہمارا راؤنڈ ہوگا اس میں اس اسلحے کے حوالے سے بات کریں۔ جی ناہید، آپ کا سوال بہت ہی جامع، اور آپ کا جو ہے خلاصہ بھی آپ نے حالات و واقعات کا بہت اچھے انداز سے پیش کیا۔ میں ایک حوالہ دوں گا، قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں جو ایک تاریخی خطاب کی تھی، جس میں اتحاد، تنظیم، یقین، محکم، ایمان، اتحاد، تنظیم اور یقین، محکم، جو فوج کا ایک ماٹو بھی ہے اس وقت، اور بہت زیادہ اس پہ جو ان کا یہ فرمان تھا، اس پہ فوج کا ادارہ جو ہے ان کا پورا ڈھانچہ کڑا ہے۔ جو آپ نے سی ٹی ڈی کا حوالہ دیا ہے، تو اس تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی اور ملٹی وار فیئر کا جو ایک نیا سسٹم ہے، جس کا دہشت گردی ایک جز ہے، اس کا مقابلہ صرف ایک ادارہ نہیں کر سکتا، اس کو روایتی جنگ کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، پاکستان کے سامنے جو اس وقت دو دشمن جو ہمارے بالکل سامنے آ چکے ہیں، ان کو افواج پاکستان کے سی ڈی ایف نے للکارا بھی ہے اور ان کو آئینہ بھی دکھایا ہے۔ یعنی میں بھارت کی بات کر رہا ہوں، اور فتنۃ الخوارج جو زیادہ تر اس وقت افغانستان کی سرزمین پہ موجود ہے، ان کو متنبہ کیا ہے کہ آپ کا علاج کرنا ہمیں آتا ہے۔ اب مسئلہ ہماری اندرونی صفوں میں جو ہے وہ سنگین مسئلہ ہے۔ جو دہشت گرد ہمارے صفوں میں چھپے ہوئے ہیں، جو مختلف قسم کے لبادے انہوں نے اوڑے ہیں، کوئی سیاست کے لبادے میں ہے، کوئی مذہب کے لبادے میں ہے، کوئی تجارت کے لبادے میں ہے، کوئی قومیت کے لبادے میں ہے، ان کی پہچان اور ان تک پہنچنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ جو افواج پاکستان کے خفیہ ادارے ہیں، ان کے کارنامے اور ان کی کارکردگی تو پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ اب ہمارے لیے حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ سول انٹیلیجنس کا نظام بھی فعال ہو رہا ہے، خصوصاً پنجاب میں سی ٹی ڈی جو حالیہ کارروائیاں کر رہی ہے، اور یہ جو آپ ابھی بتا رہی ہے کہ 12 دہشت گردوں کو پنجاب کے اہم اسٹریٹجک مقامات سے گرفتار کیا گیا ہے، چاہے بہاولپور ہو، چاہے لاہور ہو۔ پاکستان کا کوئی شہر، کوئی علاقہ کم اہم نہیں ہے، لیکن کچھ علاقوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ سی ٹی ڈی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ 12 دہشت گرد جو بھارت نواز ہو، جو بھارت کے پروردہ ہو، ان کی پاکستان میں موجودگی بہت خطرناک بات ہوتی ہے۔ 12 دہشت گردوں کے 12 نیٹ ورک ہوتے ہیں، ان کے مقامی سہولتکار ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ جس طرح آپ خود کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس ایسے حساس مقامات کی ڈیٹیلز تھی کہ اگر وہاں پہ ان دہشت گردوں کے مذموم مقاصد کامیاب ہوتے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا، بڑی تباہی آتی۔
ہم داد دینا چاہیں گے پنجاب کی CTD کو، پنجاب کی پولیس کو، پاکستان کے سول اور ملٹری انٹیلیجنس اداروں کو کہ پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے وہ دن رات لگے ہیں۔ میں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ یہ جنگ اتنی ملٹی ڈائمنشنز ہے کہ یہ کسی ایک ادارے، کسی ایک حکومت، کسی ایک فرد یا کسی ایک شخصیت کے ایفرٹ سے نہیں ہوں گے۔ بحیثیت قوم اس ناسور کا اگر ہم مقابلہ کریں گے تو تبھی ہمیں نجات کا رستہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا مزید اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ بھارتی فنڈنگ اور جو آن لائن نیٹ ورک بھی سارا بے نقاب ہوا ہے۔ عادل نامی ایک فیس بک ID تھی جو بھارت میں را کے ذریعے چلائی جا رہی تھی اور اس کی مدد لے کر یہ ساری کارروائی کی گئی ہے، جس میں یہ 12 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں لاہور، فیصل آباد اور بہاولپور میں۔ ان کے نام بھی یہاں پر سارے بتائے گئے ہیں۔ گرفتار افراد جو ہیں لاہور سے دیپ سنگھ، عظمت، فیضان، نبیل، ابرار، عثمان سرفراز جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ فیصل آباد سے ایک دانش ہے جس کو گرفتار کیا گیا۔ بہاولپور سے جو ہے اس میں بھی رجب، ہاشم، ثاقب، عارف، یہ دہشت گرد جو ہیں اور بڑی کامیاب یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ ایک دشمن ملک جو اس وقت کھل کر سامنے آ گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک جنگ میں ناکامی کے بعد اور جو منہ کی ان کو کھانی پڑی ہے اس کے بعد وہ جس قسم کی چیزیں کر رہا ہے، افغانستان کے ذریعے بھی پاکستان پر حملہ آور ہے اور پاکستان کے اندر بھی دہشت گرد چھوڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی دہشت گردی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس ساری سچویشن کو، یہ کوئی معمولی حالات نہیں ہیں، غیر معمولی حالات ہیں جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے۔ یہ آج کی جو بڑی کارروائی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جو ساری کوارڈینیشن ہمیں نظر آ رہی ہے ایک زبردست قسم کے اداروں کے درمیان، یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے اور بڑی کامیابی بھی ملی ہے آج میں۔ ناہید، یہ جو آپ نے کوارڈینیشن کا ذکر کیا اداروں کے درمیان، حکومت اور ریاست کے جو دیگر اعضاء ہیں ان کے درمیان، یہ دراصل یہ ہے اصل پاکستان اور یہ ہے 2018 کے بعد کا پاکستان، جس میں یونٹی اور اتحاد ہمارے سامنے آیا۔ ایک اس کا پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم بہت پہلے سے جانتے ہیں، بلکہ ہم سب اپنے اپنے بچپن سے جانتے ہیں کہ انڈیا دو طرح سے پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے، پراپوگنڈے کے ذریعے اور دوسرے عملاً۔ ایسے ہی دوران گفتگو جب صافی صاحب گفتگو کر رہے تھے تو مجھے میں شاید دوسری تیسری جماعت میں پڑھتا تھا تو آل انڈیا ریڈیو کی ایک خبر سنی کہ سرگودا کے بلاک نمبر 18 میں، بلاک نمبر 14 میں بم کا دھماکہ ہوا ہے۔ ہم بلاک نمبر 14 میں رہتے تھے، کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ وہی زمانہ ہے جب مشرقی پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی۔ تو اس کے بعد سے اب تک پاکستان انڈیا کی دہشت گردی کا شکار ہے۔ اس میں پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، ہر جگہ اس کے فٹ پرنٹ دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ بالکل درست کہا صافی صاحب نے، تو اس کے لیے قومی یکجہتی کے ساتھ ہمیں ایک حکمت عملی بنا کے لڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ حکمت عملی اور یہ یکجہتی اداروں کے سطح پر حکومت کے درمیان نظر آ رہی ہے۔ لیکن ہمارے درمیان بعض ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو سیاست کے پردے کے پیچھے بیٹھ کر اس قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں۔ کل پرسوں بھی بعض لوگوں نے اس بارے میں بات کی ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی یہ کیوں وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ قومی یکجہتی اور دہشت گردی کے خلاف لڑنا ایک فرض ہے جو پاکستان کے ہر شہری پر کسی تقسیم کے بغیر عائد ہوتا ہے، کہ وہ پہلی سیاسی جماعت میں شامل ہو، دوسری میں ہو یا تیسری میں ہو۔ جو کچھ دہشت گردی یا جو کچھ حملہ ہو رہا ہے ہم پاکستانیوں کے خلاف ہو رہا ہے، وہ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی یا PTI کے خلاف نہیں ہو رہا۔ تو اس مرحلے پر ضرورت اس بات کی کہ یہ سمجھیں، سہیل آفریدی بھی اور ان کی جماعت بھی یہ سمجھے کہ پاکستان مسلسل حالت جنگ میں ہے اور پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اور مئی کے بعد جب وہ میدان جنگ میں آپ کا سامنا نہیں کر سکے تو پیٹھ کے پیچھے وار کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اس کا جو بین ثبوت ہے، یہ جو فیصل آباد میں یا لاہور میں یا بہاولپور میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں، یہ اس کا اور کیا آپ کو ثبوت چاہیے؟ اور پھر معاف کیجیے گا، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان کے الزامات ہیں۔
پاکستان ثبوت بھی پیش کر رہا ہے بالکل، ہاں۔ اور دنیا ان کو تسلیم بھی کر رہی ہے. دنیا کی اپنی جو ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں ان طرح کی چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں, بار بار وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ انڈیا ایک روگ سٹیٹ کے طور پر خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے. تو اس مرحلے پر ظاہر ہے کہ ہمیں داخلی سطح پر غیر معمولی اتحاد کی ضرورت ہے, اور ہمارے سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن قومی یکجہتی اپنی جگہ پر, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ بات جن لوگوں کو سمجھ میں آ گئی انہیں مبارک, اور جن کو نہیں سمجھ میں آئی ان کو سمجھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی میں اقرار صاحب کی طرف جاؤں گی. شنیلا پھر میں آتی ہوں آپ کی طرف. اقرار صاحب, یہ جو اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جو دہشت گرد 12 دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں, جو کارروائیاں ہو رہی ہیں, اور اس قسم کی بے شمار کارروائیاں ہو رہی ہیں جس میں ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دہشت گردی کی کوششیں ناکام کی جا رہی ہیں, بڑا ایکٹیولی یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. جو ڈاکٹر صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ داخلی سطح پر ہمیں غیر معمولی طور پر یکجہتی کی ضرورت ہے, اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, اس میں ہمارے سیاستدان ہوں, ہمارے ادارے ہوں, سب جب تک ایک پیج پر نہیں ہوں گے, مل کر دہشت گردی کو ختم نہیں کریں گے, تب تک کافی مشکل ہوگی ہمیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور دیکھیں ناہید, میرا خیال ہے کہ پوری قوم ایز یوزول ساری اکٹھی ہے, مائنس ایک کلٹ کے اور اس کے کچھ لیڈران کے جن کا اپنے ایک انٹرسٹ ہے, اور وہ پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں, فائنینشیل بھی ہو سکتے ہیں, اکنامیکل بھی ہو سکتے ہیں, پرسنل اور پرائیویٹ بھی ہو سکتے ہیں. صرف وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں, پوری قوم اکٹھی ہے. اس وقت وہ بالکل مارجنلائز ہو گئے اور وہ لیفٹ اوور ہو گئے ہیں. اور جہاں تک آپ نے یہ سی ٹی ڈی کی بات کی ہے, یہ دیکھیں نا کہ پنجاب نے اپنی جو سی ٹی ڈیز ہیں جتنی بھی, دیکھیں ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہے اور ڈویژنل لیول پہ بھی ہے, اتنی ان کی کیپیسٹی بڑھائی ہے کہ الحمدللہ. دیکھیں ایسپوناج کو پکڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پنجاب کی جو سی ٹی ڈی کی کیپیسٹی ہے وہ بڑی ہے کہ نہیں. اور دوسری طرف آپ حالت دیکھ لیں کے پی میں کیا ہے کہ سی ٹی ڈی کے پاس ٹوٹلی 2100 ٹوٹل لوگ ہیں, جس کے بیچ میں سپاہی بھی شامل ہیں, اور انہوں نے پیسے جو لیے تھے وہ لیے تھے تقریباً 13,000 لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے. وہ کھا پی گئے ہیں پیسے, انہوں نے کیپیسٹی بڑھائی نہیں اپنی سی ٹی ڈی کی. تو آپ دیکھ لیں ایوری تھنگ از کلیئر. الحمدللہ قوم ہمیشہ سے اکٹھی ہے. اور میں آخری بات کروں گا کہ یہ 1988 کا واقعہ ہے کہ لاہوری گیٹ کے سامنے ایک بم بلاسٹ ہوا 88 نومبر میں, تو تب بھی انڈین را کے جو نیٹ ورکنگ بسٹ ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو اسپناج نیٹ ورکنگ ہے وہ ایکٹیویٹ کر دی ہے پورے پنجاب میں اور اکراس پاکستان, اور وی نو اٹ ویری ویل. ٹھیک ہے. اچھا شریلا, میں آپ کی طرف آؤں گی اسی بات کو لے کے. اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اور یہ جو آج کارروائی ہوئی ہے, اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے, اداروں کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے, وہاں دہشت گردی سے نمٹنے کی مکمل تیاری ہمیں نظر آ رہی ہے, اور کے پی جیسا صوبہ جو اس کا شکار ہے اور معاف کیجیے گا سال سے ہے, تو وہاں پہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں, وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابہام ہے نا پالیسیز کے اندر, وہاں پہ اس طرح سے ایک متحد نظر نہیں آ رہے, ان میں کلیئرٹی نہیں ہے, کنفیوژن کا شکار ہیں. کبھی وہ مذاکرات کی طرف جاتے, کبھی وہ آپریشن کا کہنا شروع کر دیتے, کبھی ان کو بھائی بنا لیتے, کبھی وہ دشمن بن جاتے ہیں. تو اب جو آپ دیکھیں کہ باقی جو ہمارے سلامتی کے ادارے ہیں, جو ہماری وفاقی حکومت ہے یا باقی 3 جو صوبے ہیں, ان کے اندر ایک چیز ہے کہ ان کی پالیسی میں ابہام نہیں ہے. انہوں نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان یہ ہمارے دشمن ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ پاکستان کو انتشار کا شکار رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کے پیچھے انڈیا ہے, را ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے, جو ان کو فنڈنگ کر رہا ہے. اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو انتشار کا شکار رکھنا ہے, تاکہ پاکستان کے اندر معیشت جو ہے وہ بہتر نہ ہو سکے اور پاکستان عدم استحکام کا شکار ہے. کے پی کے اندر بات یہ ہے کہ وہ اپنے کچھ سیاسی مقاصد کے لیے وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم
सूबे के अंदर जो है वो अमनो अमान आ जाए, सूबे के अंदर जो है वो लोगों को खुशहाल होना शुरू हो जाए, या सूबे के अंदर बेहतरी आ जाए, क्योंकि अगर बेहतरी आएगी, खुशहाल होंगे तो जो उनके सियासी मकासद हैं वो पूरे नहीं हो सकते हैं। अगर सीटीडी पंजाब के अंदर काम करके उनका राह के एजेंट्स को पकड़ सकता है, दहशतगर्दी के इतने बड़े मंसूबों को नाकाम कर सकता है, तो हर दूसरे दिन हम जब केपीके में देखते हैं तो सीटीडी जो होता है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह ये कि उनको वसाइल ही नहीं दिए जा रहे हैं। जितना ज्यादा फंड वफाक से लिया है केपीके ने वो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, पुलिस को बेहतर कर दे, सीटीडी को बेहतर कर दे। सीटीडी का जो इदारा है उनके पास बिल्डिंग भी रेंट की है, उस तरह उनके पास कोई है ही नहीं इक्विपमेंट के वो कुछ काम कर सके। और वहाँ पे हो क्या रहा है, वो जो पैसे हैं वो सारे जलसों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो पैसे प्रोपेगेंडा करने के लिए लगाए जा रहे हैं, वो सारे पैसे करप्शन के अंदर जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो जाती लूट मार के अंदर वो लगे हुए हैं। तो अब ये सोचना है केपीके के अवाम को कि वो अब क्या चाह रहे हैं। अगर तो वो चाहते हैं अमनो अमान, तो अब उनको एहतसाब करना है अपनी उस हुकूमत का जिनको 13 साल से उन्होंने वहां पे बिठाया हुआ है कि हम इस दहशतगर्दी से, और ये है भी कि वहां की अवाम तंग भी आ चुकी है। हमें हरिपुर के रिजल्ट से पता चल रहा है, फाटा से जो आवाजें पता उठ रही हैं वो यही है कि वो खुद भी तंग आ चुके हैं इस दहशतगर्दी से। तो मेरा ख्याल में कि अगर यही इबाम रहेगा तो फिर अवाम तो उनका एहतसाब कर लेगी आइंदा इलेक्शन के अंदर। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, हम जो पहले जिक्र कर रहे थे सिगार की जिस रिपोर्ट का, और इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि अमरीकी असलहा जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान इसका पाकिस्तान को पहुंच रहा है, 7-8 अरब डॉलर का ये असलहा। आप खुद सोचें TTP और इस किस्म की जो तंजीमें हैं उनके हाथ में आ जाए और उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए निकल खड़े हों दहशतगर्दी करने के लिए, तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। ये बहुत तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल है, बड़े इसके संगीन जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस इस वक्त हम फेस कर भी रहे हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़रा थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें, अगर कुछ जो निकात इसमें बताए गए हैं अगर वो मैं यहाँ पर दोहरा लूँ, कि इसमें बताया गया कि कलअदम TTP जो है वो पाकिस्तान में हमलों में अमरीकी साख्ता असलहा जो है वो इस्तेमाल कर रही है, और इस असलहे ने TTP की ऑपरेशनल सलाहियत को बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम होने की भी निशानदही की गई है। जी साफ़ी साहब। जी बिल्कुल, देखें ये वही ख़दशात है जो पाकिस्तान काफ़ी मुद्दत से ज़ाहिर कर रहा है, और अब सिगार की रिपोर्ट ने भी इस बात पे मुहर तस्दीक साबित कर ली कि अफ़गानिस्तान में ना सिर्फ 20 साला नेटो का जंग के ख़ात्मे के बाद असलहा मौजूद है, 7-8 अरब डॉलर उसकी मालियत है, बल्कि ये असलहा तालिबान की जो इस वक्त एक किस्म से नाजायज़ हुकूमत है उनका एक दिफाई ढांचा बन चुका है। और इस बात को आज BBC ने अपने एक रिपोर्ट में भी बहुत वजाहत से बयान किया है, और आलमी मीडिया भी अब इस बात पे कायल हो चुका है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे ना सिर्फ असलही की भरमार है, बल्कि वहाँ पे दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमें भी दर्जनों हैं। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा जो इस वक्त बना हुआ है वो TTP के हाथ पे ये असलहा लगना है। और तालिबान की हुकूमत तो इस असलहे को बहुत पहले तस्लीम कर चुकी है और इसको माले गनीमत समझ के इस्तेमाल कर रही है, लेकिन TTP के हाथ थर्मल असलहा, नाइट विजन असलहा, इसके अलावा सोफिस्टिकेटेड जो अमेरिकन मेड असलहा है वो पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना सबसे तशवीशनाक बात है। और पाकिस्तान ने अभी हाल ही में दोहा, इस्तांबुल और कुछ और मुकामात पे जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए हैं, तो इन नुकात को पाकिस्तान ने सामने रखा है कि अफ़गानिस्तान के सरज़मीन से एक तो दहशतगर्दों का ख़ात्मा किया जाए, और बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपील की गई कि वहाँ पे मौजूद जो ख़तरात है, जो असलहे की सूरत में है, जो दहशतगर्द तंजीमों की सूरत में है, उसका ख़ात्मा किया जाए। लिहाजा अब ये पाकिस्तान के साथ साथ बैनुल-अक़वामी बिरादरी की ज़िम्मेदारी बनती है कि तालिबान को मजबूर किया जाए और उनके हाथ लगने वाले असलहा और उनके यहाँ पनाह लेने वाली जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ ख़तरात फैलाने से रोका जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तरफ तो इस बात में क्लैरिटी आई है कि पाकिस्तान जो जिन खदशात का इजहार करता रहा है और हमेशा से हम पूरी दुनिया को बताते रहे हैं
کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، پھر فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج مل کے کام کر رہے ہیں، اور اب یہ جو رپورٹ آئی ہے سیگار کی یہ بھی بہت اہم ہے، یہ اس پہ مہر ثبت کرتی ہے کہ پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس رپورٹ کے کانٹیکس میں؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف جو صافی صاحب اشارہ کر رہے ہیں، کیا ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اب اس کو اتنا ہی سیریسلی لیا جائے گا جتنا بڑا یہ خطرہ پاکستان کے لیے بن چکا؟ ناہید، یہ جو رپورٹ ہے یہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ پاکستان کے برسوں پرانے خدشات کی تصدیق کر رہی ہے، اور اس رپورٹ کا آنا یہ بھی ظاہر کرتا ہے جو توقع آپ نے ابھی ظاہر کی اپنے سوال میں کہ کیا دنیا اس خطرے سے نمٹنے کے لیے کچھ سنجیدہ لاہے عمل اختیار کرنے کی طرف آئے گی، تو میری رائے میں بالکل یہ رپورٹ یہی ظاہر کرتی ہے۔ اب جو دنیا کو جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے، افغانستان کی طرف سے خطے میں استحکام کے خلاف دو طرح کے خطرے موجود ہیں۔ ایک وہ جس کا ذکر اس رپورٹ میں کیا گیا ہے کہ بھاری اسلحہ، بے پناہ اسلحہ، ان گنت اور جدید اور یعنی تباہ کن، جی بالکل، ایک تو یہ بات، اور کن لوگوں کے ہاتھ میں جو غیر ذمہ دار ہیں، اور وہ غیر ذمہ دار کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حال پاکستان کو تو انہوں نے تختہ مشق بنا رکھا ہے، اور ہم نے 1,00,000 جانوں کی قربانی دی ہے۔ اب جو اس کے علاوہ بھی جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں وہ بھی افغانستان سے محروم نہیں ہیں۔ یہ بالکل تازہ خبریں ہیں کہ تاجکستان میں افغانستان سے حملہ کیا گیا جس میں چینی مارے گئے۔ تو یہ کل آج تک پاکستان تھا، اب تاجکستان کی باری آ گئی، اور باقی بھی وسط ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ اس سے پریشان ہیں۔ حال ہی میں کرغزستان کے صدر پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے، ان کا جو ایک جوائنٹ کمیونیکیشن قسم کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں یہی ان کی طرف سے کرغزستان کے صدر کی طرف سے تشویش ظاہر کی گئی کہ خطے کے امن میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ واحد افغانستان ہے جہاں کوئی سنجیدہ اور ذمہ دار حکومت ہونی چاہیے، غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار اور یہ اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے سب سے بڑا چیلنج، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ خطے کی جو طاقتیں یا ممالک ہیں وہ بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں، اور عالمی ادارے اور بڑی طاقتیں بھی اس کو محسوس کر رہی ہیں۔ تو یہ تبدیلی یا جو یہ اس کے بارے میں تاثر پیدا ہوا ہے دنیا بھر میں، یہ خوش آئند ہے۔ لیکن ضرورت جو پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس سچویشن کو ایک طاقت جس کا نام انڈیا ہے، جس کی قیادت مودی کرتا ہے، وہ اس ساری سچویشن کو خطے میں عدم استحکام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو آج کا واقعہ ہے جس میں ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں انڈیا کے، یا پاکستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے، اس کا براہ راست تعلق اس اسلحے سے بھی ہے اور افغانستان سے بھی ہے۔ اس کا یعنی یہ اس اسلحے کے بارے میں تشویش بجا ہے، درست ہے، لیکن وہاں جو غیر ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ افغانستان کی قسمت سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں آ سکے جو امن کے دشمن نہیں حامی ہوں۔ ٹھیک ہے، وقت کم ہے، شنیلا آپ بھی اسی کو رسپونڈ کر دیجیے گا۔ بات یہ ناہید کہ جس وقت بھی افغانستان کی سائٹ سے دہشت گردی کی بات ہوتی تھی تو یہی بات ہم کہتے تھے کہ یہ وہ اسلحہ ٹی ٹی پی والے فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج استعمال کریں جو امریکہ وہاں پہ چھوڑ گیا تھا۔ جس وقت امریکہ نے وہاں پہ کمانڈ سنبھالی تو افغان فوجی کو لڑنے کے لیے $7.1 بلین کا اسلحہ دیا گیا۔ جاتی دفعہ وہ سارا اسلحہ نہیں لے کے جا سکے، وہ اسلحہ طالبان کے ہاتھ لگ گیا، وہاں کی بلیک مارکیٹ میں وہ استعمال ہو رہا ہے، دہشت گرد سرحد پار کر کے دہشت گردوں کو پہنچایا جا رہا ہے، اور وہ اسلحہ پاکستان کے اوپر جو ہے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے، لیکن اب جو سیگار کی رپورٹ آ گئی ہے تو اس نے پاکستان کی اس بات کے اوپر بھی مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ وہ اسلحہ جو وہاں پہ چھوڑ گئے تھے، جو جدید اسلحہ ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوچنا چاہیے کہ جو آگ پاکستان کی طرف لگائی جا رہی ہے وہ آگے بھی بڑھتی جائے گی اور ان کے گھر بھی جلیں گے اگر اس چیز کو نہ روکا گیا۔ بالکل، اس سے خطہ محفوظ نہیں رہے گا۔ حکومت کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ وہ اسلحہ جو ہے، حکومت پاکستان نے بھی ٹی ٹی پی سے 63 اقسام کا امریکی اسلحہ
असलहा ज़ब्त किया है। जो असलहा ज़ब्त हुआ है वो अमरीकी असलहे से मुमासलत रखता है। सूरत हाल बहुत संगीन है, इसके लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है। मेरे तमाम तो पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद थे, आप सबको बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।